बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कोई भी सनद आपके सामने आती है और आप चाहते हैं कि आप उस सनद पर हुक्म लगा दें। ज़ाहिर है जब आपने उस सनद पर हुक्म लगाना है तो उससे पहले आपके पास उस सारी सनद के जितने भी रावी हैं उनके अहवाल का इल्म होना चाहिए। वो रावी की क्या अहमियत है, क्या हसीयत है, वो सिक़ा हैं, ज़ईफ़ हैं। सबसे पहले आप रावियों को देखेंगे, फिर उसके बाद आप सारी सनद पर हुक्म लगा सकेंगे। तो इस बयान में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपके सामने कोई भी हदीस आती है, कोई सनद आती है, तो आप उस पर हुक्म कैसे लगा सकते हैं और रावियों को किन किन किताबों में जाकर आप तलाश कर सकते हैं और उन पर हुक्म कैसे लगा सकते हैं और उनका जो तलाश का तरीक़ेकार है वो क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब इस हवाले से आप आ जाएं कि इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब सुनन में एक हदीस रिवायत की है। फरमाते हैं हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना शरीकुन अनिल आमश अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमरतुकुम बिही फखुज़ूहु व मा नहीतुकुम अन्हु फंतहू। ये एक हदीस पाक वो जिक्र करते हैं और उसकी सनद जो मैंने पढ़ी है वो उसको जिक्र कर देते हैं। अब आपने इसी सनद को तलाश करना है और रावियों को तलाश करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप इस हदीस को लें और ये जो सनदें हैं उनको किताबों में तलाश करें। जितनी भी कुतुबुल मतून हैं, कुतुब सित्ता हैं और इसके अलावा इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की कुतुब हैं, कुतुबुल मुसन्नफ़ात हैं, कुतुबुल मुस्तदरकात हैं या कुतुबुल मुस्तखरजात हैं, कुतुबुल जवामे सुनन, जितनी भी किताबें हैं उनमें जाकर आप उसको तलाश करें कि वो सनद किन किन किताबों में मिलती है। क्यों? इसलिए कि अगर आप इस सनद में कोई आपको मसला लगता है, कोई इल्लत निकल आई, कोई वो सनद ज़ईफ़ हो गई, कोई रावी के अहवाल पर कोई इशू बन गया, तो अब वही दूसरी सनदें जो आपने इकट्ठी की होंगी उस अगर उनमें से कोई सनद सही होगी इसी हदीस की तो उसकी सपोर्ट हो जाएगी आपको और उस हवाले से आप उसको आसान तरीके से बयान कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सनद जिक्र करें। जिस वक्त आप बेहतर यह है कि आप एक पेज लें, उस पेज के ऊपर आप लिखें रिवायत और इब्ने माजा की जिस तरह मैंने मिसाल दी है उस हदीस को आप ऊपर लिखें और नीचे लिख लें असानीद और नीचे जितनी आपको सनदें मिलती हैं उसी हदीस से मुतल्लका वो सनदें नीचे जिक्र कर दें। उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है, उस सनद में मौजूद रावियों के अहवाल आपने दरियाफ्त करने हैं। वो किस किस तरीके से करने हैं और उसका उसलूब क्या होगा, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। उसका तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले अहवाल रावी ऊपर लिखें और रावी का जिक्र कर दें। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा जो इमाम इब्न माजा के भी उस्ताद हैं, बुखारी मुस्लिम के भी उस्ताद हैं, इनके हवाले से मैं आपको एक स्केच बना के देता हूँ। वो जो तरीक़ाकार होगा, उसलूब होगा, आपने उसी को अपनाना है। बाकी सारे रावियों पर आपने उसी को ही इम्प्लीमेंट करना है, वही आपने तरीक़ाकार इख्तियार करना है बाकी रावियों में भी। चूँकि वक़्त मुख्तसर होता है बयान में, इसलिए मैं सिर्फ एक रावी की मिसाल दूंगा और बाकी आप उन्हीं पर ही उसको नाफिज भी कर देंगे, बाकी रावी पर भी। सबसे पहले आप लिखेंगे अहवाल रावी। अहवाल रावी लिख के आगे उनका नाम लिख देंगे, अबू बकर इब्न अबी शैबा, ये आप लिख देंगे। अब उसके बाद आपने लिखना है उनका इस्मो नस्ब, मुकम्मल उनका नाम आपने लिखना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन उस्मान अबू बकर इब्न अबी शैबा, ये आप उनका सारा नाम लिख दें। नाम इस्मो नस्ब लिखने के बाद इसमें पूरी पहचान हो जाती है कि वाकया ही ये वो शख्सियत है। उसके बाद आप उनकी विलादत लिख दें। मसलन 159 159 हिजरी उनकी विलादत है, वो विलादत आप नीचे लिख दें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उनके जो उस्ताद हैं उनको लिखना है और उनके जो शागिर्द हैं उनको लिखना है। ये इसलिए होता है ताकि पता चल जाए कि ये वही रावी हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। और दूसरा, उनके हवाल का इल्म होता है कि ये किस दौर के हैं और किन किन लोगों से इन्होंने इल्म हासिल किया है और किन किन लोगों ने इन्होंने पढ़ाया है। ये सारा उनके हवाल पर आगाही पाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अब मिसाल के तौर पर इनके असातिज़ा हैं, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा के असातिज़ा हैं सुफियान बिन उजैना, इमाम अबू दाऊद तयालसी, अब्दुल्ला बिन मुबारक और शरीक बिन अब्दुल्ला, ये इनके असातिज़ा हैं। और इनके जो शागिर्द हैं तलामिज़ा इमाम बुखारी हैं, मुस्लिम हैं, अबू दाऊद हैं, इब्न माजा हैं। अब ये सारे इनके तलामिज़ा हैं यानी शागिर्द हैं। इनके अहवाल से हमें आगाही होगी।
اب دیکھیں اوپر والے جو اساتذہ تھے ان میں نام آیا جناب شریک بن عبداللہ کا، اور ان کے تلامذہ میں آیا ابن ماجہ کا۔ جب ہم اس سند کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ امام ابن ماجہ نے ان سے روایت کیا ہے اور انہوں نے شریک سے روایت کیا ہے۔ جب ہم نے اساتذہ اور جو شاگرد ہیں تلامذہ، جب ان کے احوال کو دیکھا تو ہمیں یہ بھی ساتھ یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی یہ وہ شخصیت ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اساتذہ اور تلامذہ کو ذکر کریں گے۔ یہاں ایک بڑی ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی ہیں، ان کی صرف کنیت ذکر کر دی گئی ہے، جس طرح آگے جا کے آئے گا ان العامش ان ابی صالح، اب پتہ نہیں کتنے ابو صالح ہوں گے۔ تو ان ابو صالح کو تلاش کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے استاد کون ہیں، اور اس سند کے اندر ان کے استاد کون ہیں اور ان کے شاگرد کون ہیں۔ جب آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ان کے استاد یہ ہیں، مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں یہ، اور ان کے آگے شاگرد ہیں عامش، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ شخصیت ہے۔ اب آپ کتب اسماء الرجال میں جائیں، مثال کے طور پر تہذیب الکمال میں جائیں۔ تہذیب الکمال ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے راوی کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ پہلے اسم و نسب ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ولادت ذکر کرتے ہیں، پھر اساتذہ روا بولتے ہیں، روا کا لفظ بول کر آگے ان کے سارے استاد ذکر کر دیتے ہیں، اور وہ جو اساتذہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی الفابیٹیکلی ہوتے ہیں، مثال یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو الف والے پہلے ہوتے ہیں، با والے بعد میں، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں روا انہو کے ساتھ ان کے شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو بھی اسی ہی ترتیب کے ساتھ، حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ اساتذہ کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے آپ کے لیے ان کے اساتذہ تلاش کرنا مشکل نہیں رہتے، کیونکہ وہ ان حروف تہجی کے اعتبار سے ان کو ذکر کر دیا ہے۔ اب تہذیب الکمال میں جا کر آپ ان کے اساتذہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ ان کے تلامذہ دیکھ لیں، شاگرد۔ جب آپ ان کے استاد دیکھیں گے، ان کے شاگرد دیکھیں گے، تو آپ کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ ابو صالح سے مراد کون ہیں۔ پھر آپ کہیں گے جی یہ تو ذکوان ابو صالح سمان ہیں، جس طرح میں نے جا کر ادھر دیکھا تو وہاں ان کا یہی نام تھا، ذکوان ابو صالح سمان۔ اب جب ہمیں یہ ان کا پورا نام پتہ چل گیا تو اب کسی بھی کتاب سے ہم آسانی سے ان کے احوال کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس طریقے سے آپ وہاں جا کر ان کے شاگرد اور تلامذہ دیکھیں گے، تہذیب الکمال، تہذیب و تہذیب سے آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی چلے جائیں، آپ امام ذہبی کی تمام کتب دیکھ لیں، تذکرۃ الحفاظ دیکھ لیں، ان کی میزان الاعتدال دیکھ لیں، باقی ان کی کتاب تاریخ الاسلام اس کو آپ دیکھ لیں، سیر و اعلام النبلاء کے دیکھ لیں، امام ابن حجر اسقلانی کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں، دیگر ائمہ کرام کتابوں کو۔ اگر آپ 5-6 کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو آگے جا کے کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوتی ہیں راوی کے حالات کو جاننے کے لیے۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اسماء و رجال پر کتابیں ہیں ان کی عربی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، روا جب لکھیں گے تو آگے سارے استاد آئیں گے، روا انہو جب لکھیں گے تو آگے سارے شاگرد آئیں گے، اور آگے ان کے نام ہی ذکر ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، جس طرح باقی کتابوں کی عربی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس کے تراجم اتنے نہیں بھی ملتے تو آپ کوشش کر کے، تھوڑی سی عربی آپ کو آتی ہو تو آپ کوشش کر کے اس کو تلاش کر سکتے ہیں وہاں سے۔ اچھا جی، استاد اور تلامذہ یہ جان لینے کے بعد پھر آپ آئیں گے جی ان کا طبقہ، کہ یہ کس طبقہ کے بزرگ ہیں۔ تو طبقہ کے بزرگ کے بارے میں ایک تو طبقات کی کتابیں ہیں، ان میں آتا ہے، وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے طبقات الحفاظ، وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے۔ یہاں اس کے علاوہ بالخصوص امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں طبقات کا ذکر کیا ہوتا ہے، تو یہاں امام ابن حجر اسقلانی نے ان کو 10ویں طبقہ میں شامل کیا ہے، من العاشرہ کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کی وفات دیکھ لیں، 235 ان کی وفات ہے، 235 ہجری، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آ گیا جی انتہائی اہم اور ضروری کسی بھی راوی کے بارے میں معاملات۔ وہ کیا ہے کہ محدثین کرام ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، محدثین کرام کی کیا رائے۔ ان کو انہوں نے ثقہ قرار دیا، ان کو انہوں نے ضعیف قرار دیا، ان کو انہوں نے صدوق کہا، لیس بہ باس کہا، لا باس کہا، یا کون سا لفظ ان کے لیے لین الحدیث، کون سا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا،
ان سارے اقوال کو آپ جمع کریں گے، پھر اس کے بعد آپ ایک فیصلہ سنائیں گے، اور اصل جو راوی کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں گے اقوال العلماء فیہ، یا آپ لکھیں گے علماء کرام کے اقوال، یہ لکھ کر، یا محدثین کرام کے اقوال یہ لکھ کر، پھر اس کے بعد آپ اقوال ذکر کر دیں گے۔ مثال کے طور پر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بارے میں جو محدثین کرام فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام عجلی ابو حاتم رازی ابن خراش، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ ثقہ ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا؟ ثقۃ حافظ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو امام بخاری اور امام مسلم ان ائمہ کرام نے ان کو ذکر کیا ہے، اور وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ثقہ راوی کو ذکر کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے دلائل ہیں اس پر۔ اب ان میں سے ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ جنہوں نے ان پر بہت زیادہ تان کی ہو۔ جب ہم نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ لوگوں نے ان کو ثقہ کہا ہے تو ہم کہیں گے جی یہ راوی ثقہ ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ان کو ضعیف کہا جاتا ہے اور کبھی ثقہ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ تھینٹک محدثین کرام کون ہیں جن نے ان کو قرار دیا ہے، یا وہ جس پر ذوف کا حکم لگا رہے ہیں کیا وہ جرح مفسر ہے کہ نہیں، یعنی اس کی کوئی وجہ بھی بیان کی ہے، ویسے ان کو ضعیف کہہ دیا ہے۔ اور اگر انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا اور ادھر ثقہ بھی کہا جا رہا ہے تو پھر آپ اس راوی کو ثقہ کہیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مختلف محدثین کرام نے اس پر حکم لگائے، ان میں اگر یحییٰ بن معین ہیں، اس طرح ابن حجر اسقلانی ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ ہیں، اگر انہوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے تو آپ ان پر اعتماد کریں گے۔ یہ ہم الگ بتائیں گے، الگ ایک بیان میں، کہ جرح تعدیل کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی ثقۃ ثقۃ پہلے درجے پہ آتا ہے، ثقۃ دوسرے درجے پہ آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو تعدیل کے درجے ہیں وہ کیا ہیں، اور جرح کے درجے اور ان کے الفاظ کیا ہیں، اس پر الگ بیان آئے گا۔ یہاں صرف شارٹلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں زیادہ محدثین کرام کس طرف کے ہیں، یا زیادہ جو اتھارٹی ہیں، زیادہ جن کو محدثین کرام نے ترجیح دی ہے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ان کے بارے میں یہ رائے قابل قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی ضروری بات، ایک راوی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، صرف ایک نام ہے، باقی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو تو مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے مجہول کی دو قسمیں، مجہول الحال اور مجہول العین، یہ دو قسمیں ہیں، وہ بھی ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی اس کے احوال نہیں ملتے تو وہ راوی بھی مجہول ہونے کی وجہ سے ایک اعتبار سے وہ ضعف میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا راوی ہے کہ جس کے بارے میں کچھ احوال پتہ ہے، ان کے اساتذہ کا پتہ ہے، یا کسی ایک دو بندے نے ان کی تعدیل کر دی ہے اور جرح کسی نے نہیں کی، کسی نے جرح نہیں کی، تو اس اعتبار سے بھی وہ راوی ثقہ راویوں میں ہی شمار ہوگا۔ تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے سارے اقوال کو جمع کر کے۔ اگر تم متفقہ طور پر قابل قبول ہوں تو پھر تو بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ نے ضعیف، کچھ نے صدوق، کچھ نے کچھ اس طریقے سے کہا تو پھر اس میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا جی، اب جو آپ نے حکم لگانا ہے وہ آپ نے اس راوی پر کیسے حکم لگانا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر سب نے ثقہ کہہ دیا یا زیادہ تر نے ثقہ کہہ دیا ان کو، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ راوی ثقہ ہیں، اور جس سند کے سارے راوی ثقہ ہوں گے وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اور اگر کسی نے ایک راوی کو ضعیف کہا اور باقیوں کو ثقہ کہا تو وہ سند ساری کی ساری ضعیف ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے سارے علماء کرام کے اقوال کو چیک کیا، اس کے بعد ہم نے ڈیسیژن لینا، اس کے بعد ہم نے ایک نتیجہ نکالنا تھا کہ اس راوی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بارے میں ہم نے نتیجہ نکالا کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ثقہ ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا، اب ہم دوسرے راوی کی طرف، فرض کریں ہم نے ان کو بھی جانچا، شریک ہیں، ہم نے کہا ثقہ ہیں، عامش ہیں، ہم نے کہا ثقہ ہیں، ابو صالح ہیں، ثقہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تو سارے عادل ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ سارے راوی ثقہ ہیں۔ جب سارے راوی ثقہ ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حدیث پر حکم لگا لیا ہے، اور جن جن کتابوں پر تک ہمیں جانے کی ضرورت تھی ان کتابوں تک ہم پہنچے۔ تہذیب الکمال اور دیگر امام ابن حجر اسقلانی کی کتب، امام ذہبی کی کتب، اس پر ہمارا الگ بیان موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ یہاں صرف ہم نے ایک اشارتاً آپ کو، یعنی اختصار
مختصراً ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کن کن کتابوں میں جا کر کیسے کیسے ان کے احوال کو تلاش کر سکتے ہیں اور آپ ان پر حکم کیسے لگا سکتے ہیں. یہ تھا طریقہ سند کو. اور جب اب دیکھیں اگر آپ نے وہ سند چیک کی ہے اور وہ سند صحیح ہو گئی ہے، اب باقی جتنی بھی سندیں ہیں وہ آپ کے لیے مزید سپورٹ کا ذریعہ بن سکتی ہیں. زیادہ اگر سندیں مل جاتی ہیں تو وہ حدیث جو ہے وہ ایک سند والی اگر اور ملتی ہیں تو وہ حدیث عزیز ہو جائے گی. وہ عزیز سے آگے چلی جائے تو وہ مشہور ہو جائے گی، اگر مشہور سے آگے چلی جائے تو وہ متواتر ہو جائے گی. اس اعتبار سے سندوں کو سامنے رکھ کر آپ ان کو ان اقسام کی صورت میں بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں. جس طرح آپ راویوں کو اکیلے راوی کو جب آپ تلاش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ سارے راوی مل کر سند بنتے ہیں. اور آپ پہلے راویوں پر حکم لگایا، پھر آپ نے اس کے بعد سند پر حکم لگایا. جب آپ نے سند پر حکم لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا اس حدیث کی حیثیت کیا ہے. تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی سند آپ کے سامنے آئے تو آپ ایک ایک راوی کو تلاش کریں گے. اسی طریقے سے جو میں نے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کا طریقہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے آپ چیک کریں گے. سارے راویوں کو چیک کرنے کے بعد آپ حدیث پر حکم لگا دیں گے. تو یہ طریقہ تھا جو ہم نے بیان کیا کہ حدیث پر آپ نے حکم کیوں لگانا. انہی میں سے ہی بہت سارے طریقوں پر تفصیلی بیانات ہمارے موجود ہیں اور کچھ بیانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اس لیے آپ ان بیانات کو بھی سنیں اور اس بیان کو بھی سنیں. اور اس کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں، بہت ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ باقی بیانات میں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت یہ جو صحیح علم ہے حدیث کا اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ.